पाकिस्तान में जितने मेट्रो, मोटरवेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, जितनी भी तरक्की हुई, अगर उन मंसूबों को जिनके ऊपर मियां नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है, उनको अगर आप एक साइड पे कर दें तो बाकी आप हिसाब लगा लें कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ और इसके 3.5 और पौने 4 साल में क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर में जो बुनियादी तौर पे आपके मुतालबे थे कि आपको माली और इंतजामी तौर पे आपको जो है वो खुद मुख्तार बनाया जाए और आइन में तरमीम की जाए, वो 13वीं तरमीम मेरे भाई राजा फारूक हैदर साहब आपको बता चुके हैं कि वो मियां नवाज शरीफ की दिलचस्पी से, मियां नवाज शरीफ ने इस बात को मुमकिन बनाया और आपको माली और इंतजामी तौर पे जो है वो खुद मुख्तार बनाया, आपको वारिस बनाया अपने इख्तियारात का। क्या आपका जो बजट है उसे 2.27 से उसे 4 पे ले जाके उसको दुगना नहीं किया। आपकी जितनी डेवलपमेंट्स हुई है, जितने आपके बड़े मंसूबे हैं, वो उसी दौर में जो है वो मुकम्मल हुए, उसी दौर में जो है वो उनको फाइनेंस किया गया। 1 खरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट में, मेरे भाई राजा फारूक हैदर साहब इस बात को एंडोर्स करेंगे, उन्होंने ये बात भी की, यहाँ पे भी ये बात की कि ये उसी दौर में जो है ये सारा तरक्याती जो है वो काम हुआ। और 3.5 सालों में मासवाए अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे बनाने में, झूठे मुकदमात में अपोजिशन को गिरफ्तार करने में और उन केसेस की बुनियाद के ऊपर अपोजिशन को खत्म करने के अलावा इसने कोई और काम नहीं किया। ये अब भी 2-2 घंटे का भाषण जो देता है, इसमें कभी इसके मुंह से सुना है कि मैंने फलां मंसूबा बनाया है, मैंने आज़ाद कश्मीर के लिए ये काम किया है, मैंने फलां इलाके के लिए, फलां सूबे के लिए ये काम किया है? कोई ऐसा काम नहीं कि जो 3.5 पौने 4 साल में इसने करना तो दरकिनार, इसने शुरू भी किया हो। इसने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं जी 50 लाख जो है वो घर बना के दूंगा, वो किधर है वो 50 लाख घर? ये कहता था मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, किधर है वो नौकरी? कोई बताए कि किसी जगह पे कोई नौकरियां जो है वो किसी को मिली है? इसने सिर्फ तोहफा दिया फराग गोगी का, जिसने लूट मार की पंजाब में बैठ के 3.5 साल, अरबों रुपया, 12 अरब रुपए की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो उसने जो है वो मनी लॉन्डर करके बाहर भेजा। ये बेशर्म इंसान जिस वक्त हमें डाकू और चोर कह रहा था, हमें गालियां दे रहा था, उस वक्त जो है वो यही पैसा जो है ये बाहर मनी लॉन्डर हो रहा था। उस वक्त 60 अरब रुपए का कौमी खजाने को टीका लगा के वो रकम जो यूके में एक प्रॉपर्टी टाइकॉन की पकड़ी गई थी और उन्होंने पाकिस्तान को लिखा कि जी ये रकम जो है हमारे कानून के मुताबिक यहाँ पे इसका लीगल स्टेटस जो है वो नहीं बन सका, लिहाजा हमने ये जब्त कर ली है और इस रकम को हम पाकिस्तान को वापस भेजेंगे। इन्होंने एक साजिश की, वो रकम जो है वो उसी के अकाउंट में जो है वो पाकिस्तान भिजवा दी और खुद उसके बदले में तकरीबन 7 अरब रुपया जो है वो वसूल किया और उसके बदले में जो प्रॉपर्टी हासिल की अल कादर ट्रस्ट के नाम के ऊपर। आप कहता है कि जी वो अल कादर ट्रस्ट तो जी मैंने तो वहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो मैंने वो ट्रस्ट बनाया था। भाई वो ट्रस्ट बनाया था अगर जो है वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो उसके ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी है इसकी अहलिया मोहतरमा पिंकी पीर और ये खुद, कोई तीसरा आदमी उसका ट्रस्टी नहीं है। वो पैसा सारा, वो सारी 458 कनाल सहावा में और 240 कनाल बनी गाला में वो सारी जो है वो ट्रस्ट के नाम है। पहले वो जुल्फी बुखारी के नाम पे हुई, फराग गोगी के नाम पे हुई और उसके बाद जो है वो फिर ट्रस्ट के नाम पे हुई और ट्रस्टी सिर्फ 2 ही हैं, तीसरा कोई ट्रस्टी नहीं है। और वो जो है 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके जो है वो 60 अरब का जो है वो कौम को टीका लगा दिया। और अब इसने जो पिछला 1 साल जब से ये अपोजिशन में था, जाली प्लस्तर चढ़ा के जो है ये वहाँ पे बैठा रहा ज़मान पार्क में और वहाँ पे इसने
باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی، باقاعدہ اس نے اس کے لیے تیاری کی، اس کے لیے اس نے وہ ٹائیگر فورس، وہ گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے اس کو ٹرین کیا، ان کے ساتھ باقاعدہ اس کی میٹنگز کی ویڈیو موجود ہے، اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس نے اس بغاوت کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک نعرہ دیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست میں کوئی فرد، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی بڑا آدمی ہو، وہ جاگیردار ہو، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ مجھے گرفتار کرے گی تو یہ ریڈ لائن ہوگی ریاست کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس بات کو جو ہے وہ ریڈ لائن کے طور پہ دیا، اور ساتھ اس بات کا انتظام کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے، اس گرفتاری کو روکنے کے لیے اس نے جوڈیشری پہ حملے کیے۔ جس دن یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ آ کے حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ نہ کر سکے۔ جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ دھمکایا گیا۔ اس کے بعد زمان پارک میں جب بھی پولیس اس کے وارنٹ کو کی تعمیل کے لیے گئی، وہاں پہ آگے سے پیٹرول بم جو ہے وہ پھینکے گئے، وہاں سے جو ہے وہ غلیل جو ہے وہ ہتھیار بنایا گیا، اور پورے پاکستان میں وہ جی وی میں دیکھیں تو وہی گلیل ہے، اور وہ لاہور میں دیکھیں وہی گلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں جس دن پھر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی، اسے گرفتار کیا گیا، کرپشن کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ جس ادارے نے اس مقدمے کی تفتیش کی، اس نے اسے گناہ گار ثابت کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ نکالے۔ اس میں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ ریاست کے اوپر حملہ جو ہے، اگر ریاست کی جو دفاعی فورس ہے، کسی بھی ریاست کا سب سے پرائم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے، یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، یہ بغاوت تھی، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور کسی بغاوت کو اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، آرمی ہاؤس جناح ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی، ہر چیز کو وہاں سے لوٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے آگ لگائی، اور اس علاقے میں، اس رہائش گاہ کے اس حصے میں جو ان کا کیمپ آفس تھا، وہاں پہ حساس تنصیبات تھی، وہاں پہ حساس انفارمیشن تھی، ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی؟ یہ ان کی ریکوری جو ہے اگر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت نہیں ہوگی تو کیا پھر ٹریفک چلان کے تحت ہوں گی؟ کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کونسل کی جو ہے وہ پنچایت ہے وہ جا کے ان کی انکوائری کرے گی، وہ جا کے جو ہے وہ ان کی برآمدگی کرے گی؟ اگر فوج اس سلسلے میں اپنے قانون کو، آرمی ایکٹ کو بروئے کار نہیں لائے گی تو پھر کس طرح سے جو ہے کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تنصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں؟ اس لیے انہوں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کے اوپر یہ یلغار کی بلکہ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا، ان کی بے حرمتی کی۔ ایسے ہمارے جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کیا، جنہوں نے اپنے بچے اس لیے یتیم کیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا، وہ اس لیے
کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے سہارا نہ ہوں، ان کی یادگاروں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ملک دشمن کے علاوہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کی بے حرمتی کر سکتا؟ کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے، کسی میں اتنی بے غیرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کے ان یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈے برسائے، جوتے برسائے، وہاں پہ جا کے آگ لگائے، ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے؟ کرنل کیپٹن شیر خان جو وہ بہادر نوجوان ہے اس قوم کا، پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے، وہ اس قوم کا نشان حیدر ہے، اس کے متعلق انڈیا کا جرنیل وہ یہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان ہمارے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی خاطر، آزاد کشمیر کی خاطر جو ہے اپنی جانیں قربان کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جلایا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ سیاسی احتجاج جو ہے جو پچھلے 75 سالوں میں کس جماعت کو جو ہے وہ شکایت نہیں رہی ہوگی؟ اس ملک میں مارشل لا رہے ہیں، جب فوج کے لوگ براہ راست جو ہے وہ حکومت میں تھے، اس وقت لوگوں کو شکایات پیدا ہوئی، لوگوں نے گلے بھی کیے، لوگوں نے تقاریر بھی کی، ہم نے بھی بات کی، ہمارے قائد نے بھی بات کی، لیکن جب بھی بات کی عزت سے کی، رسپیکٹ سے کی، صاحب لے کے بات کی اور اپنا گلہ جو ہے وہ پہنچایا۔ لیکن کیا ان 75 سالوں میں کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا؟ اس نے جا کے جو ہے وہ جی ایچ کے اوپر حملہ کیا؟ اس نے کسی فوج کے آرمی ہاؤس کو جا کے آگ لگائی؟ اور اب جب یہ اس لائن کو کراس کر چکے ہیں جہاں پہ احتجاج نہیں، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، تو اب ان کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے 8 دن جو ہے وہ قید تنہائی میں رہا ہوں، تو لہٰذا اب جو ہے نا وہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خدا حافظ اور عمران خان کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ وہ بھئی 8 دن میں صرف 8 دن کی قید تنہائی؟ وہ ایک کہتا ہے کہ جی میں 12 دن قید تنہائی میں رہا ہوں، تو 12 دن کے بعد جو ہے عمران خان اللہ حافظ، پی ٹی آئی خدا حافظ۔ او بھائی تم گورنر رہے ہو۔ ایک کہتے ہیں میں گرمی لگی ہے۔ ایک نے یہ بھی کہا کہ جی جیل میں جو ہے وہ مئی کا مہینے میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اسے کوئی بتائے کہ ہر مئی کے مہینے سے لے کے جولائی تک جیل میں گرمی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ کئی ماہ رہے ہیں وہاں پہ۔ جولائی اور اگست 2 ماہ جو ہے وہ حبس کے ہوتے ہیں گرمی کے علاوہ، میں جیل میں رہا ہوں، اور اس دوران میرے اوپر تو یہ کیس بنایا کہ اس کی سزائے موت تھی، اور سزائے موت، اور مجھے کہا گیا کہ جی یہ آپ کے خلاف 3-4 گواہ ہیں، یہ 1-2 پیشیوں میں جو ہے یہ گواہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد سزا تو جو ہے وہ پکی ہے۔ میں 1 مہینے بعد جب انہوں نے مجھے سب سے پہلے آ کے عدالت میں پیش کیا، میں نے اس دن کہا کہ 2 جولائی کو میں 100% اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ آج میں اللہ کے فضل سے 1000% اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ۔ سیاسی کارکن یہ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کا سیاست کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ ہم نے ان مقدموں میں بھی جج صاحب جو ہے وہ کیس سن کے کہنے لگے کہ جی میں بیل کا آرڈر جو ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ سناتا ہوں، وہ جا کے ریٹائرنگ روم میں بیٹھے، وہاں سے اوپر سے واٹس ایپ آ گیا یہ آپ کا تبادلہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ تبادلہ کس طرح سے ہو گیا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر سکتا ہے۔
تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اس وقت جو ہے وہ اس کے انصاف کا یہ تقاضا تھا. آج کل کہتے ہیں کوئی سان لا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ اب ہائی کورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ مدر لا کا راج چل رہا ہے. مدر لا لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میں نے بتا دیا ہے اس کو کہ تمہارے لیے جو ہے میں رات گئی تھی پی ٹی آئی کے جلسے میں, وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے. ایک تو اس مائی سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم اگر جھوٹ بھی بولنا ہے تو وہاں پہ تو بندہ تھا ٹوٹل کوئی 10-12 ہزار, تم نے اس کو لاکھوں بندے بنا دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس وقت جوڈیشری کی سائٹ پہ ہو رہا ہے, ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. ہم ابھی بھی جا کے عدلیہ کے سامنے کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہتے, نہ کوئی وہاں پہ جا کے ایسی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا وقت تھا تو بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے, لی نہیں ہے, لیکن پھر بھی نااہل ہیں. پارٹی کی صدارت سے علیحدہ اور ایک ایسے مقدمے میں سزا جس کا کوئی ثبوت نہ مثل کے اوپر موجود ہے, نہ کوئی جو ہے وہ نیب پیش کر سکی ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایما پہ اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کی منصوبہ بندی سے پورے ملک میں آگ لگائی گئی, اور آگ لگانے والے چند لوگ تھے. کوئی عوامی رد عمل نہیں سامنے آیا, کوئی عوامی جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی 10-20-25 ہزار لوگ نہیں سامنے آئے کہ یہ آگے کہیں کہ جناب اس کو غلط گرفتار کیا گیا. وہی اس کے گنتی کے لوگ جن کی اس نے 2014 سے لے کے آج تک 10 سال میں بالعموم اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص اس نے جو ہے وہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ذہن سازی کی. آج کہتا ہے کہ جی یہ سیاسی احتجاج تھا, یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا. اور ان کی ذہن سازی تم نے مسلسل 1 سال کی ہے. کیا 25 مئی کو تم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے دونوں صوبوں کی حکومتوں کو ساتھ لے کے تم نے حملہ آور تم نہیں ہوئے؟ تم نے باقاعدہ جب وہ اٹک برج جو ہے وہ کراس کیا تو تم پورے میڈیا پہ لائیو آ رہے تھے. تم یہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میں ڈی چوک میں آ رہا ہوں, سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا. میں نے تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جو ہے وہ جانا ہے. اور ڈی چوک میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کے ریڈ زون جو ہے اس کو کراس کیا جائے اور لوگ چڑھ دوڑیں وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر, سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر. پورا میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھا رہا ہو کہ جناب یہ بنانا اسٹیٹ ہے اور اس میں جناب یہ صورتحال ہے. یہ اس وقت بھی ریاست کے خلاف یہ سرکشی اور بغاوت کے ارادے سے آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, اور میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے کہا بیٹا تم آؤ, تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور پھر اس دن اس کو جو ہے وہ بھاگنے کے لیے پھر اس کو راستہ نہیں ملا. یہ پھر ڈی چوک نہیں پہنچا, یہ ڈی چوک سے بہت دور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا. پھر وہ 6 دن بعد دوبارہ نہیں آیا. کیا اس وقت ایک ریاست کے کیپٹل پر حملہ کرنا, اسے یرغمال بنانا اور اس کے جو سمبل آف سٹیٹ ہے, سمبل آف سٹیٹ جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی منصوبہ بندی کرنا, کیا یہ سیاسی احتجاج ہے؟ ایسے سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں؟ پچھلے 70 سالوں کی 75 سالوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ بلکہ تحریک آزادی کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہمارے آباء و اجداد نے بھی جو آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ چلائی ہیں, کوئی اس طرح کی جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی یا اس طرح کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ کسی نے اس کی جو ہے وہ پرورش کی؟ سیاسی لوگوں نے اپنی جان پہ جھیل کے جو ہے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کیا. تو کیا یہ کیپٹل پہ حملہ کرنا جو ہے یہ اس کی سرکشی نہیں تھی؟ پھر اس کے بعد جب یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوا, اس وقت یہ بتائے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہزار لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟
اور صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ زیر دباؤ میں لانے کے لیے